कैसर इकबाल साहब 1 अरब 23 करोड़ 50 लाख रुपए के उन्होंने असासे जो मुंजमद असासे थे वो सरेंडर कर दिए अदालत के अंदर, और कई अरब रुपया पेपर स्कीम्स के अंदर खा गए हैं तहरीक इंसाफ वाले। उस पर तो बात नहीं करती आप। देखिए उसमें मुल्की गैर मुल्की करेंसी, सोने, जेवरात, जनाब गाड़ियां, लग्जरी, इस किस्म की चीजें हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान स्कैंडल तो खैर पाकिस्तान की हिस्ट्री का बड़ा ही स्कैंडल है। लेकिन मैं ये कहती कि इसकी टाइमलाइन जो है ना, कासिम के पापा चोर हैं, अलीमा के भाई चोर हैं, हसन साहब के ना फेवरेट वो सोहेल अफरीदी के लीडर चोर हैं। ये चोर है ना। जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दुकान कहां से निकल आई इमरान खान की? तो खान साहब ने तो धड़ियां लगाई हुई हैं। मैं कहता हूं ना कासिम के पापा चोर हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत, मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूअर्स, आज की बड़ी खबरें ये हैं जनाब, अल अरबिया न्यूज़ ने जो है कहा है कि कतर और पाकिस्तान की सालिसी में मुज़ाकराती ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो गया है। हज के बाद जो है वो मुज़ाकरात का फाइनल दौर इस्लामाबाद में होने के इम्कानात हैं। इसी सिलसिले में मोहसिन नकवी ने 24 घंटों में दूसरा दौरा ईरान भी किया है, वो वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की और भी बाअसर और नुमाया शख्सियात ईरान जा सकती हैं। इनकी क्या इंसाइट्स हैं, क्या हकीकत है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा कुछ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की भी बात करेंगे जो कि जिसका टेम्परेचर राइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इन सब के लिए मेरे से मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हसन अयूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए आप बात मिस कर गई ना। कौन सी बात? देखिए कोस्तान स्कैंडल के मुलजिम जो हैं CNW के हेड क्लर्क कैसर इकबाल साहब 1 अरब 23 करोड़ 50 लाख रुपए के उन्होंने असासे जो मुंजमद असासे थे वो सरेंडर कर दिए अदालत के अंदर। तो भाई बात ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, जो कोस्तान के अंदर तरक्की का जो एक नया काम हो चुका है, हेड क्लर्क के पास से इतना पैसा निकल रहा है और कई अरब रुपया पेपर स्कीम्स के अंदर खा गए हैं तहरीक इंसाफ वाले। उस पर तो बात नहीं करती आप। नहीं, उस पर भी बात करेंगे हम। क्या बात करेंगे? मैं तो यही आपसे सवाल करने ना, जो कल सोहेल अफरीदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर भी बात करेंगे। और देखिए उसमें मुल्की गैर मुल्की करेंसी, सोने, जेवरात, जनाब गाड़ियां, लग्जरी, इस किस्म की चीजें हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान स्कैंडल तो खैर पाकिस्तान की हिस्ट्री का बड़ा ही स्कैंडल है। नहीं, बड़ा स्कैंडल है, लेकिन आप इस पर लबकुशाई नहीं करना चाहती ना। आप करें। आप मैं ये कर रहा हूँ ना। देखिए 41 मुल्जमान जो है ना इसके अंदर ऑलरेडी हैं हो रही। हाँ। और ये बहुत बड़ा इस किस्म का जो है ना, एक किस्म का यानी हुकूमत को लूटने वाला, सूबे को लूटने वाला मंसूबा है। इस तरह के मंसूबे होते हैं, यानी पेपर स्कीम्स होती हैं और इस तरह सरकार का पैसा अपने जेब खास में डाल देते हैं ये पॉलिटिशियंस। और उनके साथ ये जिस तरह जो हेड क्लर्क टाइप के टाइम पे हुआ था ना। गंडापुर क्या तहरीक इंसाफ का नहीं था? नहीं ऑफ कोर्स, मैं ये तो नहीं कह रही, वो तो नहीं की हुकूमत साफ चली शफाफ चली की हुकूमत थी। किसने नॉमिनेट किया था अली मीन गंडापुर को? नाहल इमरान अहमद न्याजी ने। सोहेल अफरीदी को किसने किया, नॉमिनेट किया है? नाहल इमरान अहमद न्याजी ने। ठीक है। तो उससे पहले जो महमूद खान था वो किसने कौन लेकर आया था? नाहल इमरान अहमद न्याजी। यानी जो शाही चोर है, जिसको अदालत ने चोर डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन मैं ये कहती कि इसकी टाइमलाइन जो है ना, कासिम के पापा चोर हैं, अलीमा के भाई चोर हैं, हसन साहब के ना फेवरेट वो सोहेल अफरीदी के लीडर चोर हैं। ये चोर है ना। अच्छा, ये खान साहब ने एक गलत रिवायत डाली थी, चोर कह रहे हैं कि आप भी उस पे क्यों चल पड़े हैं? वो ये ना होना कि पाकिस्तान की सियासत ही चोर पे चली जाए तो फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा? अदालत में साबित हुए चोर। नहीं चले, वो अदालत का तो मैटर चल ही रहा है, लेकिन आप मुझे ये बताया चाहिए कोस्तान स्कैंडल का अभी ये चल रहा है या इसमें कुछ और भी पेश? 6 मुल्जमान ने तो तकरीबन मजमू तौर के ऊपर 8 अरब 43 करोड़ रुपए की प्ली बार्गेन कर चुके हैं इसके अंदर। ओके, ठीक है। तो ये तो कोस्तान स्कैंडल को 1 अरब 2 अरब रुपए का स्कैंडल तो नहीं है, ये तो 50 अरब के करीब का स्कैंडल है। तो ये तो बेसिकली यानी आप ये देख लेना कि फ्रंट मैन होते हैं इसमें, बेनामीदार होते हैं, करोड़ों रुपए उनके अकाउंट में आ जाते हैं। औकात उनकी जो है वो 50,000 रुपए महीने वाली नहीं है और उनके अकाउंट से जनाब किसी अकाउंट से 40 करोड़ निकल रहा है, किसी के 42 करोड़, कितने पैसे निकल रहे हैं, अरबों रुपए निकल रहे हैं। इतने जनाब उनके पास असासे आ रही हैं। तो क्या ये यानी सूबे को लूट रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं? बिल्कुल करप्शन है। करप्शन है, मेगा करप्शन है। मेगा करप्शन है। और मेगा करप्शन कौन कर रहा है? तहरीक इंसाफ के लोग, साफ चली शफाफ चली के लोग। ये इमरान खान की चॉइस है, ये इमरान खान का विजन है, ये इमरान खान की हकीकत है। और पैसा खाली वहां नहीं जाता, जेब खास में भी आता है खान साहब के। अभी खबर देख लो, क्यों आप इस तरह देख रही हो? जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दुकान कहां से निकल आई इमरान खान की? 50 करोड़ रुपए की वो जो है जायद कशोरी साहब की खबर आई हुई है कल से। वन कॉन्स्टिट्यूशन की दुकान? जी दुकान भी है वहां पर।
فلیٹ کا سنا تھا وہ بھی انہوں نے سیل کر دیا. جی دکان بھی نکل آئی ہے. تو خان صاحب نے تو دھاڑیاں لگائی ہوئی ہیں. میں کہتا ہوں نا قاسم کے پاپا چور ہیں. دکان والی خبر نہیں, میں کوئی ضد کے طور پر نہیں کہہ رہا, یہ تو لوگ بتا رہے ہیں, یہ میری خبر نہیں ہے. جی زاہد گشکوری صاحب کی خبر ہے. تو ان کے مطابق پاپا جو قاسم کے پاپا چور ہیں. لاسٹ ٹائم تو علیمہ خانم کہہ رہی تھی فلیٹ تھا وہ سیل کر دیا, وہ کہہ رہی میں نے بکنگ کروائی تھی, پیسے لے کے بھاگ گئے بلڈرز وغیرہ, یہ وہ فلاں فلاں. انہوں نے پھر وہ بہت معصوم تھی, وہ چپ کر کے بیٹھ گئی ہیں, پیسے لے کے وہ بھاگ گیا ہے. اور یہ جناب وہاں پر جو ہے نا وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے نہیں ہیں. علیمہ خانم ہے نا بہت معصوم کچھ اس طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ میری بھی تھی, میرا بھی تھا. جو سلائی مشینوں سے اربوں روپے کما لیتی ہیں, جو اتنی قابل خاتون ہے, جو سلائی مشین سے اربوں روپے کما لیتی ہے, اس کے پیسے کو لے کے کھا کے بھاگ گیا, فیصلہ آباد کا بندہ, اور اس کو پکڑ نہ سکیں وہ. اچھا کل جو پریس کانفرنس ہوئی ہے, سہیل آفریدی صاحب, علیمہ خانم اور سلمان اکرم راجہ صاحب بھی تھے, لیکن سلمان اکرم راجہ کو تو خیر میں نے نہیں سنا. سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ جس طرح سے گرج رہے تھے, اور خاص کر جن پولیس نے جن لوگوں پہ گولیاں برسائی ان کو بھی اس میں پیش کیا گیا, اور پھر ان کا خیر جو تھا موقف تو خان صاحب کی علاج کے حوالے سے ہی ہے, لیکن انہوں نے یہ بھی بات کی کہ کے پی کے کی حکومت چاہتی ہے کہ افغانستان سے بھی مذاکرات کیے جائیں, اس میں کے پی کے کی حکومت تعاون بھی کرے گی, سپورٹ بھی کرے گی, حکومت اس طرف نہیں آتی. آپ اس سب چیزوں کو کیسے لیتے ہیں؟ وہ شرمندگی چھپا رہا تھا, اپنی شرمندگی دھو رہا تھا. وہ وہاں پر کھڑا ہوا, پولیس نے 2 منٹ آپریشن کیا, اور جناب اس کے لوگ منتشر ہو گئے. لوگ تھے نہیں اس کے ساتھ, عوام تنگ آ چکی ہے. کل جناب جو گالیاں پرسوں جو ملی ہیں سہیل آفریدی کو, واہ 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 واہ, آپ نے سنی گالیاں جو لوگ دے رہے تھے؟ آپ نے ویڈیوز میں سنی ہے نا میرے خیال سے, خیر خاتون نے اپنا ہی سنے بہتر ہے. ایک من کی گالی پڑی تھی سہیل آفریدی کو, ایک من کی, وزن وائز نا, اتنی مطلب 40 کلو سے بھاری وزنی گالی تھی. اور یہ گالیاں اس نے اپنے نام خود کی ہیں. اگر زیادہ دیر اور رک جاتے تو لوگوں نے منہ پر آ کے تھوکنا تھا سہیل آفریدی کے, لوگ اتنے تنگ پڑ گئے تھے. ٹھیک ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں, اور وہ کے پی کے سے زیادہ لوگوں کا تعلق تھا, وہ کے پی کے سے لوگوں کا تعلق تھا. لوگوں کو اذیت دیں گے تو لوگ گالیاں دیں گے نا آپ کو, لیکن آپ کو پھولوں کی ہار ڈالیں گے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رویہ مزید سخت ہونے جا رہا ہے, مطلب ان کے اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ نیکسٹ ٹائم پھر آئیں گے اپنی اراکین اسمبلی کے ساتھ. اس مرتبہ چلا دیں, اگلی مرتبہ بھی ویسے تیر چلا دیں گے. جب جس کے 6 ماہ سے جو تیر چلا رہے ہیں سہیل آفریدی نے وہی تیر چلانے ہیں, اور کیا کرنا ہے. آپ کو لگ نہیں آپ کو ابھی بھی امید ہے سہیل آفریدی سے جو ہے اب سڑکیں گرم کرنے اور کچھ ٹیمپریچر رائز کرنے کی؟ سہیل آفریدی صاحب یہی کریں گے, لپٹنا پلٹنا جھپٹنا, اس کی. اس کے علاوہ 6 مہینے سے کیا انہوں نے؟ یا الزام عائد کریں گے کہ سیکورٹی فورسز مساجد میں کتے باندھتے ہیں. یہ جھوٹ بولے گا, اس کے علاوہ اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. یہ عشق عمران کا منجن بیچتا ہے, 1 دن سے زیادہ کا دھرنا نہیں دے سکتا, اور رات ایک گزاری ہے اس نے ڈیلا کے باہر, بس اس کے علاوہ ابھی تک کوئی دھرنا نہیں دے سکا. یہ میں تو پچھلے دھرنے پر بھی امید کر رہا تھا, تو پھر کے پی کے صوبے کا 126 دن دھرنے کا ریکارڈ برابر کرے گا اپنے لیڈر کا, لیکن یہ تو اس قابل بھی نہیں ہے یار. اچھا یہ تو بتائیں نا, جو انہوں نے کہا کہ اپنے پسندیدہ ملکوں سے مذاکرات کرنا اور کریں اور ناپسندیدہ سے نہ کریں, مطلب یہ جو وہ چاہ رہے ہیں کہ افغانستان سے بھی جو ہے وہ مذاکرات ہونے چاہیے. اصل میں یہ اتنا بزدل ہے, یہ پشتونوں والی بات نظر نہیں آتی, یہ بہت بزدل آدمی ہے. یہ اب ٹی ٹی پی سے ڈرتا ہے, یہ ٹی ٹی پی سے ڈرتا ہے, اس لیے یہ بار بار یہ باتیں کرتا ہے. ویسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی اور پی ٹی آئی آج کل ایک سکے کے 2 رخ ہیں. میں یہ بات نہیں کرتا, میں کہوں گا نہیں, ٹی ٹی پی جو ہے وہ ٹی ٹی پی ہے, وہ فتنہ الخوارج ہے, اور تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے جو کہ انتشاری, جس میں کچھ لوگ موجود ہیں, سب نے ہاں اچھے لوگ بھی ہیں. تو میں تو صرف یہ عرض کروں گا کہ اس میں پولیٹیکل فیسز بھی موجود ہیں, جس کے اندر بیرسٹر گور صاحب ہیں, جس کے اندر علی محمد خان ہیں, جس کے اندر شفیع جان ہیں, شاہ محمود قریشی, شفیع جان بھی, شفیع جان کو مس نہیں کرنا آپ نے, وہ آپ کے فیورٹ ہیں. وہ میرے فیورٹ ہیں. شفیع جان ہیں, اور دوبارہ پھر شفیع جان ہیں, اور تیسری بار بھی شفیع جان ہیں. آپ ان کو اپنے پوڈ کاسٹ میں کیوں نہیں انوائٹ؟ 3 مرتبہ شفیع جان کہہ کے پھر میں آگے بڑھتا ہوں جی. پھر اس میں جناب جھگڑا صاحب ہیں, تیمور جھگڑا صاحب ہیں, جس میں اور کافی پولائٹ فیسز ہیں. انفارچونیٹلی ایشو یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر کچھ شرارتی لوگ بھی موجود ہیں جو انتشار پھیلاتے ہیں, جو اس وقت جلاؤ گھراؤ چاہتے ہیں, جیسے وہ اقبال آفریدی ٹائپ کے لوگ ہیں, جو اسمگلرز ہیں, جو بیسکلی کرمنل پولیٹیکل ٹیرر نیکسس کا حصہ ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کو جناب پکڑ کر تو ان کو اپنی صفوں سے باہر نکالنا چاہیے تحریک انصاف کو. یہ اقبال آفریدی ٹائپ کے لوگ جو ہے یہ درست نہیں ہیں, یہ نہ معاشرے کے لیے اچھے ہیں, یہ نہ تحریک انصاف کے لیے اچھے ہیں. اچھا, اور سہیل آفریدی بھی
وہ اقبال آفریدی سے کچھ امپریس دکھائی دیتے ہیں. تو مجھے ان کو بھی میں اسی کیٹیگری میں فال کروں گا کہ جس طرح یہ سیکورٹی فورسز پر مسلسل حملہ آور ہو رہا ہے, جس طرح سیکورٹی فورسز سے متعلق یہ ہے فضول جھوٹ جو ہے یہ بہتان تراشیاں کر رہا ہے, اس لیے اس کو بھی میں اسی کیٹیگری میں جو ہے وہ ڈالوں گا, کیونکہ یہ شخص بھی مجھے محب وطن نہیں دکھائی دیتا. اچھا, میں کل دیکھ رہی تھی کہ پاکستان توڑنے کی باتیں کرتا ہے. نہیں, وہ تو کہہ رہا تھا کہ پاکستان توڑنے کی باتیں نہیں, توڑنا نہیں چاہیے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, اور جو اس سے پاکستان ٹوٹ جانا تھا, ایسا کیوں نہیں کرنا تھا کوئی بات. پاکستان توڑنے کی بات اپنی زبان پر لانے کا مقصد کیا ہے, یہ خیال ذہن میں کیوں لے کر ہے خدا نخواستہ. مطلب ان کا موقف ہم یہ تو ہے کہتے ہیں کہ کہ تا قیامت تک قائم رہے, ہمارے پر گولیاں چلاتی ہے نا, وہ پاکستان سلامت رہے تا قیامت رہے, ہم تو یہ بات کرتے ہیں. بالکل. تو یہ توڑنے کی بات کون زبان میں, خیال یہ گندا کون لے کر آتا ہے اپنے ذہن کے اندر, سہیل آفریدی. پھر نہ صرف ذہن کے اندر لے کر آتا ہے بلکہ زبان کے اوپر لے کر آتا ہے. کون لے کر آتا ہے؟ سہیل آفریدی. یہ گندے خیالات کس کو آتے ہیں؟ سہیل آفریدی کو. یہ بری باتیں گمان برے کون کر رہا ہے؟ سہیل آفریدی. پاکستان نہیں ٹوٹتا. خیر آپ مجھے یہ بتائیں, نہیں ٹوٹتا نا, تو یہ پھر یہ گندی زبان کیوں استعمال کرتا ہے اس قسم کی. وہ کہتے ہیں میری بات کو رخ ڈفرنٹ دیا گیا, میرا کہنے کا مطلب تمہاری نیت سامنے آ رہی ہے نہ چن نہ انج نہیں, ہم بھی کاکے نہیں ہیں. پاکستان توڑنے کی باتیں آپ کی خواہش ہے, شاید مجھے لگتا ہے ایسے ہی ہے. اچھا میں اس لیے کہتا ہوں اس کو ہٹائیں, شفیع جان کو لائیں. شفیع جان کو لائیں. ہم آپ کی خواہش ابھی ہم خان صاحب تک تو پہنچا ہی نہیں جا سکتی کیونکہ ان کی ملاقاتوں پہ پابندی ہے. اچھا میں دیکھ رہی ٹی وی, خان صاحب کو پتہ لگ گیا کہ میری خواہش ہے شفیع جان سی ایم بنے, تو نہیں کرا کے لگائیں گے کبھی بھی. چیف منسٹر تو دور کی بات ہے, پارٹی میں رہنا بھی شاید ممکن نہ رہے شفیع جان کا. تو خان صاحب ایسے میرا فیوریٹ ضرور ہے, لیکن آپ نے یہ بات نہیں سننی, آپ اپنے کان بند کر لیں کہ شفیع جان میرا فیوریٹ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں نا کہ میں کل یہ دیکھی تھی ٹی وی چینلز پہ ٹاک شوز میں, یہ کہا ہے کہ جس سیاسی درجہ حرارت بڑھنے جا رہا ہے, کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں مولانا صاحب بھی اب سرگرم ہو گئے ہیں, تو کیا محمود خان اچکزئی مولانا صاحب عمران خان سے ملاقات کی بات کر رہے ہیں, تو ان کی کیا ملاقات کروائی جا سکتی ہے؟ ملاقات ہی تو ان کی ویسے کس کی ملاقات بہنوں سے بھی نہیں ہو رہی, محمود خان اچکزئی اور مولانا صاحب کی. نہیں, مولانا صاحب کی ملاقات چاہیں تو ہم کرا دیں گے, لیکن وہ بھی جائے گی محمود خان کی نہیں ہوگی. نہیں, ان کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ بھی عشق عمران میں ہلکے پھلکے آ رہے ہیں نا, وہ عمران خان بھائی تم لیڈر آف دی اپوزیشن ہو, اللہ کے بندے, یہ اپنے نام پیٹرول بجلی کا لیا ہے, اس کے اوپر لیڈر کس نے بنایا ہے؟ خان صاحب نے بنایا نا. وہ خود نہ ہے کونسلر بن سکتا نہیں ہے, محمود خان کو بنا دیا اس نے. نام سے تو انہوں نہیں کیا نا, یہ تو آپ بھی عمران خان خود کونسلر ہے اس ٹائم؟ نہیں وہ تو نہیں ہے اس وقت, کانوکٹ ہے عمران خان. عمران خان سزا یافتہ مجرم ہے اس وقت, وہ اڈیالہ جیل کے اندر قید ہے. ایک عدالت نے اس کو کرپٹ اور دوسری عدالت نے اس کو چور قرار دیا ہے, یعنی قاسم کے پاپا چور ہیں. تو چور کی نامینیشن کے نامزد کردہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. پی ٹی آئی سیاسی دھارے میں اگر آنا چاہتی ہے تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ نہیں, محمود خان ایک کرپٹ شخص کے نامینیٹڈ جو ہیں وہ قائد حزب اختلاف ہے بھائی. ان کے کہنے پہ پی ٹی آئی کی اسمبلی نے ان کو بنایا نا. تحریک انصاف کو اسمبلی میں ہے, آپ بتاؤ مجھے کوئی جماعت ہے تحریک انصاف نام کی؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ اب وہ تحریک انصاف نام کی وہ جماعت اس ٹائم پارلیمان کے اندر موجود ہے نہیں ہے نا. تو بیسیکلی گروپ آف انڈیپینڈنٹس نے بنایا ان کو. اگر تحریک انصاف موجود ہوتی تو پھر مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو ملتی. پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی جو آزاد ہیں, یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, یہ مادر پدر آزاد ہے. چھوڑیں گے, ایک الگ ڈبیٹ ہے. میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس چیز پہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے اور پی ٹی آئی بھی سیاسی دھارے میں شامل ہو, اپوزیشن کا کردار ادا کرے. اس سلسلے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ محمود خان اچکزئی اور مولانا صاحب کی عمران خان سے ملاقات کروائی جائے. آپ اس تجویز کو, یہ سارے سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لاتی ہے, اگر انہوں نے سیاسی دھارے میں شامل ہونے کے لیے شرط عمران خان سے ملاقات رکھی ہے تو نہیں, ملاقات نہیں ہوگی, کیونکہ عمران خان اس قابل نہیں ہے اور یہ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اتنی اہمیت دی جائے. عمران خان از irrelevant. ایک ڈیڈ ہارس کو زندہ کرنے کے لیے یہ بیانات دیے جاتے ہیں. ہی از ناٹ وردی آف اٹ. وہ کرمنل ہے, وہ سزا یافتہ مجرم ہے, وہ اس وقت سینٹینس سرو کر رہا ہے جیسے عام قیدی سرو کرتے ہیں. یہ کرمنل کو ہم سیاست کے اندر جو ہے نا وہ حاوی نہیں کر سکتے. ہی از ناٹ وردی آف اٹ. آئی ریپیٹ اٹ اگین, وہ قابل نہیں ہے عمران خان. تو قومی دھارے میں کوئی آنا چاہ رہا ہے, اگر وہ کرمنل کو شرط رکھ رہا ہے تو اس کو بھی کہو آپ قومی دھارے سے نکل جاؤ, بشک نکلنا ہے تو نکل جاؤ. اگر یہ شرط ہے آپ کی تو جاؤ, گو. اچھا چلیں, اس پہ آپ کا موقف تو آ گیا. عمران خان از ناٹ ورتھی ٹو بی بیسکلی کنسیڈرڈ ایز اے پولیٹیکل لیڈر ایٹ دا مومنٹ. اوکے, ہاں جی, وہ پولیٹیکل لیڈر تصور نہیں ہو سکتے ایٹ دا مومنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ فیصلہ ثاقب نثار صاحب کا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. اچھا چلیے اب انٹرنیشنل خبروں پہ آ جاتے ہیں, اور انٹرنیشنل خبریں یہ ہیں کہ العربیہ کی نیوز
کہ قطر اور پاکستان کی ثالثی میں مذاکراتی ڈرافٹ تیار ہونے کے امکانات ہیں اور ہونے جا رہا ہے. اسلام آباد میں حج کے بعد فائنل راؤنڈ کے بھی امکانات ہیں. اس کے بعد نیتن یاہو اور ٹرمپ کے درمیان اس کو لے کے تلخ کلامی کی بھی خبریں آ رہی ہیں. اور محسن نقوی نے جو ہے وہ 24 گھنٹے کے درمیان ایران کا دوسری بار دورہ کیا ہے, وہ وہاں پہ موجود ہیں. تو یہ ساری ڈیولپمنٹ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ پیغام رسانی کے لیے گئے ہیں جی. وہاں سے جو چیز آتی ہے فیس ٹو فیس بات کرنی پڑتی ہے, امپورٹنٹ ہے ان کی یہ ملاقاتیں. IRGC کے جنرل صاحب کو ملے ہیں, وہ پھر پریزیڈنٹ کو ملے ہیں, وہاں پر مختلف لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے, اپنے کاؤنٹر پارٹ جو انٹیریئر منسٹر ہے ان سے ملاقات ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے تو ایک پیش رفت تو کچھ نہ کچھ ہو رہی ہے, لیکن انٹل انلیس از ڈن بہت سی باتیں جو ہیں وہ اس وقت بیہائنڈ دا کلوز ڈورز ہو رہی ہیں. اور یہ بات بھی ہے کہ پاکستان سے ایک اہم شخصیت کے جانے کے حوالے سے بھی اس خبر میں ذکر موجود ہے, لیکن انٹل انلیس از ڈن ہم کچھ بھی اسپیکولیٹ نہیں کریں گے. اللہ کرے پاکستان کے ذریعے ہی دنیا کے اندر مستقل امن ہو, پاکستان کے ذریعے ہی امریکہ اور ایران کے درمیان ایک مستقل معاہدہ ہو, پاکستان کے ذریعے ہی جنگ بندی ہو, اور اسرائیل کے جو عزائم ہیں وہ ناکام ہوں. لیکن بڑی سازشیں ہیں, اسرائیل ایک اسپوائلر کا رول پلے کر رہا ہے جو مسلسل پلے کرتا چلا آ رہا ہے. اس کی ابھی بھی ایفرٹس ایسی ہیں کہ وہ کسی طریقے سے لڑا دے جو عرب ممالک ہیں ان کو آپس کے اندر, تاکہ وہ ڈیوائڈ اینڈ رول والی جو پالیسی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا کرا سکے ان کو, کہ ان کو لڑا کر خود جو ہے خطے کے اوپر چودراہٹ اپنی قائم کر لے. لیکن نیتن یاہو کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. نیتن یاہو جو ہے وہ اس کے اوپر بھی مقدمات موجود ہیں اور الیکشن کا ٹائم بھی آنے والا ہے. تو میرے خیال سے نیتن یاہو کو بھی ایک قسم کی جو وہ چیز چاہیے تاکہ وہ اپنے الیکشنز کے اندر اپنے آپ کو ایسا سکسیسفل پرائم منسٹر شو کر سکے. ایران کو تباہ حال میں وہ دکھانا چاہتا ہے. یہ اس کے سیاسی بقا کے لیے معاملہ ہے. یہاں پر جنگ بندی اگر ہو جاتی ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھی سیاسی بقا اسی میں ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تو نہیں, ریپبلکنس کی. تو یا ان کی ہاف ٹرم کے لیے ایک لحاظ سے ان کو جو ہے وہ اگر کچھ یہاں سے اگر وہ ان کو ریکوری کر لیتے ہیں تو وہ پھر اپنے اختیارات کم از کم جو ہے وہ بچا پائیں گے. لیکن بہرحال کل سینٹ کے اندر بھی ان کے خلاف قرارداد منظور ہو چکی ہے. اگر وہاں سے کانگریس سے بھی منظور ہوتی ہے تو پھر خاصی مشکلات سے دوچار ہو جائیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ. سو لہٰذا سب کے اسٹیکس بڑے ہائی ہیں. اللہ کرے کہ یہاں پر مستقل قیام امن ہو سکے, لیکن کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. ہمیشہ پوزیشنز جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں. بظاہر لگتا ہے کہ ابھی چند گھنٹوں کے اندر یہ فیصلہ ہو جائے گا, لیکن معاہدہ ہو جائے گا, پھر معاہدہ نہیں ہوتا. اچھا حسن, اسی حوالے سے یہ کہ میں دیکھ رہی تھی کہ روس اور چین بھی ایک طرح سے میدان میں آ گئے. انہوں نے کہا جنگ ناقابل قبول ہے. چین نے تو کہا دوبارہ جنگ شروع ہوتی تو بالکل ہمارے لیے ناقابل قبول. روس اور چین یقینی طور پر وہ جنگ نہیں چاہتے. اب نئے حرمت سے جو ہے نا, روس پھر بھی چاہتا ہے جنگ کہ ہوتی رہے, امریکہ پھنسا رہے, چین نہیں چاہتا. ہاں, لیکن مجھے لگ رہا ہے دنیا کی بس ہو گئی ہے نا, دنیا کی بس ہو گئی ہے, میری اپنی بس ہو گئی ہے جی, اس پہ تجزیہ کر کے. آخری سوال کی بتا دیں کہ یہ جو امپورٹنٹ شخصیت کی بات ہو رہی ہے, کیا یہ ڈرافٹ تیار ہونے کے بعد پاکستان سے جانے والے امپورٹنٹ شخصیت فیلڈ مارشل ہی ہوں گے؟ جو پاکستان سے فیلڈ مارشل نے جانا ہوگا تو یہاں سے ICPR اس حوالے سے اپنی وضاحت دے دے گی ہمیں کیا سرائیوں سے اجتناب کرنا چاہیے. فیلڈ مارشل کا جو عہدہ ہے وہ کوئی پولیٹیکل عہدہ تھوڑی ہے. کیونکہ ساری خبریں جیسے العربیہ سے آ رہی ہیں, وہ ملٹری ڈپلومیسی کر رہی ہے, تو ٹھیک ہے ان کو کہنے دینا, وہ سورسز کلیم کر سکتے ہیں, ہم نہیں کرنا چاہتے. میری بات کرنا یا آپ کی بات کرنا پھر وہ یہ ہوگا کہ پاکستان کے صحافی نے یہ بات کی ہے, یہ کلیم کیا, تو پھر وہ اوتھینٹسٹی زیادہ آ جاتی ہے. سو لہٰذا اگر بات پتہ بھی ہوگی تو تب بھی ہم اس کو نہیں کہیں گے. اوکے, ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ.